जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हर एक को महफूज रखे। और आज जिस तरह के अब एक जदीद दौर आ गया और उस दौर के अंदर जैसा कि आपको पता है कि एक वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हर जगह वो जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौमों के ऊपर जो अजाब आए हैं, तो उसमें से हमने एक कौम को सिलेक्ट किया है। वो इसलिए किया है चूंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस कौम के ऊपर जब अजाब आया था तो वो फिर आखिरकार टला कैसे। उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो हमें भी करना चाहिए, और हम पर जो ये सख्ती आई हुई है, जो अजाब आया हुआ, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया हुआ है, हम इससे किस तरह बच सकते हैं। तो ये कौम जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो कि नेतवा के हस्ती बस्ती है वो उसमें रहती थी, जो कि इराक के पास मूसल के नाम से मशहूर थी। इसकी तरफ अल्लाह तबारक ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी रुश्द व हदायत के लिए, ताकि वो ऐलान करें, वहां पर उनको हदायत दें और उनको ईमान के नूर से मुनव्वर करें। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए बस्ती की तरफ और आपने दावत हक दी, तो बस्ती वालों ने सिरे से ही इनकार कर दिया, बिल्कुल बात मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये बात जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर गिरा गुजरी कि मैं तो इनसे कोई मुआवजा भी नहीं ले रहा, मैं तो इनसे किसी किस्म का कोई मुतालबा भी नहीं है, इनकी खैर ख्वाही के लिए मैं आया हूं और इन लोगों ने मुझे झुठला दिया। और इस कौम का एक दस्तूर था, वो दस्तूर ये था कि जो शख्स भी यहां पर किसी चीज का दावा करता था उसके पास दलील होना जरूरी है, और अगर उसके पास दलील नहीं है तो उसको झूठा तस्वर किया जाता था और उसको कत्ल कर दिया जाता था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दावत दी लेकिन कौम ने नहीं मानी, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि मैं अब यहां से चला जाऊं, और दुआ की कि या अल्लाह इनके ऊपर अजाब मुसल्लत कर दे। जैसे ही कौम ने यह सुना कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, अजाब की, और कौम इस बात से वाकिफ थी कि जब भी नबी दुआ करते हैं तो अजाब आकर ही रहता है। अच्छा, अब इसमें अहले नजर भी कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने आपस में मशावरत की और ये कहा कि देखें कि अगर तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, चूंकि इराक, ईरान, मिस्र, शाम ये वो एरिया जहां पर अंबिया इकराम ज्यादा आए हैं, तो इस कौम ने आपस में मशावरत की कि देखें, बात सुने, जो यूनुस अगर बात कर रहे हैं तो वो तो अगर है दुरुस्त, यानी कि अगर तो वो यहां से चले जाते हैं तो ये बात दुरुस्त है और हम पर अजाब आकर ही रहेगा, और अगर वो हमारे दरमियान में ही रहे तो फिर अजाब नहीं आएगा। अच्छा, ये कुरान मजीद का कानून है, मफहूम आयत है कि जब तक आप इनमें मौजूद हैं हम इनको अजाब नहीं देंगे। इसलिए जहां तक मेरा ख्याल है, गालिब गुमान है, गलत भी हो सकता है, कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जो हमारे अंदर मौजूद है इसलिए हम पर अजाब नहीं आ रहा, वगरना कोई ऐसी बुराई हम में ऐसी जो मौजूद नहीं है कि जो पहलों में ना हो। वो तमाम बुराइयां किसी ने एक, देखे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो आपस में गे थी, वो आपस में एक दूसरे के साथ लवातत करते थे, तो आप ये देखें कि आज तो हर जगह मौजूद है। जिना, चोरी, मिलावट, इस तरह की एक एक कौम के अंदर गलती थी, अल्लाह ने उनको अजाब दिया, और हम में ये तमाम अगलात मौजूद हैं, तमाम गुनाह मौजूद हैं, फिर भी अल्लाह तबारक ताला हमें अजाब नहीं दे रहे। इससे मुराद ये साबित होता है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा हमारे दरमियान मौजूद है। अच्छा, हमारा टॉपिक ये है कि फिर क्या हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब ये कह दिया, अब बस्ती वाले आपकी ताक में थे कि आप आधी रात को अगर तो हमें छोड़ के चले जाएंगे फिर तो वाकई हम पर अजाब आने वाला है। कौम ने क्या किया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर कड़ी नजर रखी, और वही हुआ जिसका डर था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आधी रात को उठे और चल दिए। जैसे ही कौम ने ये देखा, कौम को उस वक्त, जिसको हम आम उर्फ में कहते हैं कि थड़थल्ली मच जाना, इस दफा खलबली सी मच गई कि ये हुआ क्या, पैगंबर हम में से चले गए हैं और अब वो बात होके रहेगी। जैसे इन्होंने देखा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निकले हैं, तमाम कौम जो है अपने माल, मवेशी, जानवर, बकरियां, गाय, भेड़, जो भी उनके पास था, बीवी, बच्चे, साजो सामान, जितना भी वो साथ ले सकते थे वो लेके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ पीछे निकल गए। आप आगे थे और आगे एक वादी में निकल गए, एक जंगल में निकल गए, और एक खुले मैदान में वो सारी कौम चली गई। और जाके उन्होंने क्या किया
کہ اپنے تمام مویشیوں کو الگ کر دیا، اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دیا، اپنے جانوروں کو بھی الگ کر دیا، اور زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ بادل جو تھا وہ گھٹا ٹوپ جو اللہ کا آ رہا تھا، عذاب آ رہا تھا، اس نے سارا ڈھانپ لیا۔ اور اس میں حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ روایت کی ہے اس کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے۔ یہ 3 تفاسیر میں سے میں نے واقعہ اکٹھا کیا، جس میں سے تفسیر مظہری میں پیج نمبر 79، 80 اور 81، یہ 3 پیج کے اوپر تقریباً یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اچھا، جب وہ روئے اور گڑ گڑائے استغفار کیا تو وہ عذاب کچھ دیر کے لیے ٹل گیا۔ اچھا، جیسے ہی عذاب ٹلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا عذاب تو واپس ہو گیا، اور اگر اب میں واپس اپنی قوم کی طرف گیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو بظاہر جھوٹا ہے اور اس نے جو بات کی وہ غلط ثابت ہوگی، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی خوف سے یا ڈر سے یا جیسے بھی ناراض ہو کے خفا ہو کے آپ قوم سے چلے گئے۔ اچھا، جیسے ہی آپ قوم سے دور ہوئے اور آپ سمندر کی جانب چل دیے، وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں ایک کشتی کھڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ لوگ سوار ہیں۔ 2 روایات ملتی ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ ان کشتی والوں نے ہی آپ کو پہچان لیا اور انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے اور سمندر کے درمیان میں جا کے کشتی رک گئی۔ یہاں پر پھر 2 روایات ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ جناب حضرت یونس نے خود ان کو دعوت دی کہ میں ہی اس کا سبب ہوں جو کشتی رکی ہے۔ دوسرے نے روایت میں یہ لکھا ہے کہ اس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بزرگ تھا اور اہل نظر تھا، اس نے کہا کہ ہماری کشتی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور اگر یہ بیچ سمندر طوفان کے اندر رک گئی ہے، طغیانی کے اندر رک گئی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسا غلام ہے جو سرکش ہے یا اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا ہے، لہٰذا وہ شخص ظاہر کر دے وہ کون ہے۔ اچھا، اب کوئی بھی نہ بولا، لیکن حضرت یونس کو تو پتا تھا میں ہی ہوں، تو انہوں نے قرہ نکالا اور قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور آپ نے فرمایا وہ شخص میں ہی ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ جب آگے کیا ہوا، آگے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سمندر میں پھینک دو۔ دوسری روایت والے کہتے ہیں انہوں نے خود سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور جو پہلی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی چھلانگ لگائی، ان کا مچھلی ویٹ کر رہی تھی، مچھلی نے فوراً ان کو منہ میں ڈالا اور ان کو نگل لیا۔ دوسری روایت والے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کو وحی کی کہ تم جاؤ اور میں اپنے بندے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، بطور امانت اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھو۔ اور کشتی والے حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اس قدر پہاڑ نما لمبی اور بڑی سی ایک مچھلی دیکھی جس نے یونس کو نگل لیا۔ اچھا، جب نگلا تو یہ جو مچھلی ہے یہ غالباً میرا جو خیال ہے یہ بلو ویل ہی ہے، جو سب سے بڑی سمندر کی مچھلی ہے، اور اس سے بڑی کوئی بھی مچھلی نہیں ہے، جس کو شاید زمین کا یا سمندر کا سب سے بڑا جیو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق 1930 یا 1930 غالباً 1830 یا 1828 میں جو فورن لوگ ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 40 دن کوئی شخص جو ہے وہ مسجد میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو یہ غلط ہے۔ تو ہوا ایسا، ایک مچھیرا جو ہے وہ مچھلی پکڑتے پکڑتے اس کے پیٹ میں چلا گیا، بلو ویل کے، اور جیسے وہ 30 دن بعد خود ہی پکڑی گئی، اور پکڑی جانے کے بعد پیٹ اس کا چاک کیا، تو چاک کرنے کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص زندہ اندر سے نکلا، اور پھر وہ ٹھیک ہوا کہ جب اس نے بتایا سارا معاملہ اپنا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، تو پھر ان کو یقین ہوا ہاں ایسا پاسبل ہے، اور بعد میں انہوں نے پھر بڑی وہ تجربات بھی کیے، وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جناب مچھلی کے اپنا سمندر میں چھلانگ آئی، مچھلی نے ان کو منہ میں ڈالا، اور اللہ کا حکم تھا کہ نہ ان کی ہڈی کو نقصان پہنچے، نہ ہی ان کے کوئی جسم کی چمڑی کو یا سکین کو نقصان پہنچے۔ مچھلی نے اپنے پیڑ میں بطور حفاظت رکھ لیا، یا چھوٹا سا جیسے قید خانہ ہوتا ہے کمرہ سا، اس میں اس طرح کے آپ محفوظ ہو گئے۔ مچھلی نے جیسے ہی آپ کو نگلنے کے بعد مچھلی سمندر کی نچلی تہہ میں چلی گئی، اور یہ بڑی مچھلیاں رہتی بھی نچلی تہہ میں ہیں۔ اچھا، جب یہ نیچے چلی گئی تو اب آپ دیکھیں کہ 3 طرح کی تاریکیاں وہاں پر جمع ہوگی، اور قرآن مجید کی آیت میں جو یہ لفظ استعمال ہے ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ایک تو تھا رات کی تاریکی، نمبر 2 مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی، نمبر 3 سمندر کی گہرائی کی تاریکی۔
یہ 3 تاریخیاں مل گئیں اور یہاں پر پھر حضرت یونس علیہ السلام گڑ گڑائے، روئے، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 2 آیات ہیں، 86 اور 86 ہیں، جس کی ہم تفسیر اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ دعا مانگی تو فرشتوں کو یہ آواز پہنچی، اور جب فرشتوں کو آواز پہنچی انہوں نے کہا یا اللہ یہ آواز جو ہے یہ آواز بڑی معروف ہے لیکن جگہ اجنبی ہے، یعنی کہ جگہ نہیں ہمیں پتہ لگ رہی، لیکن یہ آواز جو آ رہی ہے یہ بہت جانی پہچانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا وہی بندہ یونس ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ وہی یونس جو بڑا فرما بردار، جس کی دعا بڑی مقبول، جس کا عمل بڑا مقبول، اور یہ وہی ہے؟ فرمایا ہاں وہی ہے۔ تو یا اللہ اس کے اوپر رحم فرماؤ، ایسے ہی رحم فرماؤ جس طرح تم زمین کے اوپر اس کے اوپر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں اس کے اوپر رحم کروں گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی کو حکم کیا کہ تم اس کو سمندر کے کنارے پہ لا کر چھوڑ دو۔ جب 40 رات، اب یہ والی جو ہے وہ ابن ابی حاتم سے روایت ہے جس کو حضرت علی نے نقل کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ جو تھی وہ 10 محرم الحرام یوم عاشور کو قبول ہوئی، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ 40 روز 40 راتیں جو ہے، یہ ابن مسعود سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو لے کر 7ویں زمین پر چلی گئی اور آپ اس کے پیٹ میں 40 راتیں رہے، یعنی کہ 40 دن یا رات آپ اس کے پیٹ میں رہے۔ جیسے سمندر پہ آئے تو ہوا کیا کہ آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں تھا، کوئی ناخن نہیں تھا، جیسے نو مولود بچہ ہوتا ہے، ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے آپ کی حالت کمزور اور بالکل لاغر ہو گئے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے، نہ آپ کے بدن پہ بال۔ پھر جب آپ نے سمندر پر مچھلی نے چھوڑا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پہ کدو شریف کی بیل اگائی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ بخاری ابو داؤد شریف میں موجود ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کدو شریف بہت پسند ہے چونکہ یہ میرے بھائی کی غذا تھی۔ اب یہ حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو اس کو غذا ملی تھی، چونکہ ابھی میدا تو آپ کا سٹمک تو بہت کمزور تھا، تو کوئی ہیوی ڈوز تو آپ لے نہیں سکتے، اور اتنے کمزور لاغر تھے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا آپ پہ پتہ گرا، تکلیف ہوئی آپ کو، اور آپ نے عرض کی یا اللہ یہ دیکھ پتہ خشک میرے پہ گرا اور مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یونس جب تو اپنی قوم کو چھوڑ کے گیا تھا اس وقت تجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ اس طرح کی روایات خیر ملتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جب کنارے پہ آئے اور آ کے پھر ایک بکری کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے وہی کی اس کو کہ آپ نے دودھ پلانا ہے، اور جو بیل سے آپ کو رس پیتے تھے، تو کچھ عرصے بعد آپ جب ٹھیک ہوئے آپ نے ایک چرواہا دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ بھئی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یونس علیہ السلام کی قوم سے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ہی یونس بن متی ہوں، اور تم میری قوم کو جا کے پیغام دو کہ میں زندہ ہوں۔ اور انہوں نے کہا جناب آپ کو پتہ ہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ وہی ہیں تو پھر میں نے اگر ان کو گواہ اس بات کے اوپر دلیل نہ دی تو میرا وہ کیا کریں گے، چونکہ وہ دستور ہے وہاں کا، تو قتل کر دیں گے مجھے۔ انہوں نے کہا یہ بیل اور بکری تمہاری گواہی دے گی۔ جیسے ہی وہ بیل کو اور بکری کو لے کے بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے جناب والا سارا ماجرا سنا، بادشاہ نے کہا اس کو تو قتل کر دو۔ جب وہ لوگ اس کو لے کر گئے، انہوں نے لوگوں کو کہا بھائی میری بات تو سن لو، میرے پاس دلیل ہے، میں سے یہ بات نہیں کر رہا، یہ دیکھیں یہ بیل نے بولنا شروع کر دیا، بکری نے بھی بولنا شروع کر دیا اور گواہی دی ہے یونس علیہ السلام کی۔ اور اس طرح کی پہلے گواہیاں بھی موجود ہے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق چھوٹے بچے نے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ماں کی گود میں گواہی دی، تو اس طرح کی گواہیاں آلریڈی پہلے بھی موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو غلام کو بھیجا، اور بادشاہ نے کیا کہا اب یہ الفاظ سننے والے ہیں۔ بادشاہ نے جناب والا اس کو پکڑا، تو بادشاہ نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا یہ تمام بات سننے کے بعد، اور اسے تخت پر بٹھایا اور فرمایا تم مجھ سے زیادہ اس عظمت کا زیادہ حقدار ہے، پس اس نوجوان نے 40 سال اس قوم کے امور سلطنت چلائے۔ یہ جناب والا قصہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا۔ لیکن دو مجھے باتیں یہاں پر آپ کو عرض کرنی ہیں، وہ یہ کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ کو آخری بات کرتا چلوں، اور وہ میرے خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ ان حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ کیا ہمیں ایسے ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا چاہیے اور گھروں میں محصور ہو جانا چاہیے، یا اس کا کوئی تدارک ہے؟ اس عذاب سے، اس امتحان سے، اس مصیبت سے جان چھڑانے کا کیا ایک ہی جو نتیجہ ہمارے پاس یا حل ہے؟
یا اس کا کوئی اور بھی حل ہے؟ تو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے ومن اظلم ممن منع، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع، جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں جانے سے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اور ان میں نام لینے والے، ذکر کرنے والے لوگوں کو، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یہ مسجدوں کو ویران کر دیں۔ اور ان کو یہ نہیں پہنچتا تھا کہ مسجد میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اس مصیبت کی حالت میں ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا کہ جہاں پر جانا تھا ڈرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگنی تھی، گڑ گڑانا تھا، رونا تھا، ہم نے اس کو تالا لگا دیا۔ میں تو نہیں کہتا تالا کھولو، میں تو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، اب جس کا دل کرے کھلوا لے تالا، جس کا دل کرے بند کر دے، ہمیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے تو آپ کو دعوت حق پہنچانی ہے، وہ بھی قرآن مجید کے تھرو۔ اچھا جی، رسوائی ہے ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب، مشکل میں، عذاب میں، تکلیف میں واحد خدا کا ہی ذریعہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو غور سے دیکھیں ذرا، عذاب آ چکا تھا، 1 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، پوری طرح بادل نے گھیر لیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے زمین کے اوپر گر گئے، استغفار کی، توبہ کی، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، اور صرف یہ نہیں کیا، بیوی بچے جانوروں سمیت میدان میں نکل آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اس سے معافی طلب کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ ہم نے انہی چیزوں کو تالا لگا دیا، انہی چیزوں کو بند کر دیا کہ جہاں پہ ہمارا نجات کا، فلاح کا راستہ تھا، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پہ اس قوم کے حکمرانوں کو اللہ و تبارک تعالیٰ کی راہ میں جھکنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اللہ کی راہ میں جھکیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو پوری کی پوری قوم ان کے ساتھ ملے گی، پوری کی پوری قوم استغفار کرے گی۔ اور پھر دیکھیں، اب یہ دیکھیں تاریکی پہ تاریکی، ظلم کے اوپر ظلم، اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ یونس کہہ رہا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام جب پیٹ میں تھے مچھلی کے، 3 طرح کی ظلمات، وہاں پہ تاریکیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے نجات دے اس عذاب سے، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، میں نے خطا کر لی ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے اس وقت کہ عمران خان صاحب یا ہمارے جو عثمان بزار صاحب ہیں، وہ پوری قوم کو آیت کریمہ کا وظیفہ بتائیں کہ یہ پڑھیں تاکہ اللہ و تبارک تعالیٰ اس عذاب سے، اس امتحان سے نجات دے۔ اور علماء کرام سے فرمائیں کہ جناب آپ مساجد میں، مدارس میں اللہ کا جتنا ذکر ہو سکے، استغفار ہو سکے، آپ وہ کریں۔ آپ اسباق تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور استغفار اور توبہ کریں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ و تبارک تعالیٰ میں اس سے نجات دے۔ لیکن جو ہماری نجات کا ذریعہ تھا، جو ہماری بخشش کا ذریعہ تھا، ہم نے مکمل طور پہ اس کو مکفل کر دیا، بالکل اس کو بند کر دیا، تالا لگ۔ اب بتائیں قوم کہاں پر جائے؟ اگر گھروں میں محصور ہو کہ آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کی، جناب سوائے گھر میں کرکٹ کھیلنے کے، سوائے گیمیں کھیلنے کے، سوائے شیطان کے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے گھر میں۔ یہ جو عبادت کی جگہ ہے وہ اللہ و تبارک نے مسجد کو ہی بنایا ہے، اور وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ مساجد ہی ہیں جہاں پر ہم نے کرنا ہے۔ لہٰذا آج کا میرا جو مین مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ اس مصیبت میں، اس عذاب میں، اس امتحان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے 2 وظیفے بتائے ہیں آپ کو، ایک وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسرا وظیفہ استغفار اور توبہ کرنا۔ یہ اس قوم کی حالت بتائیے جس کے اوپر عذاب آیا اور پھر ٹل گیا، باقی کوئی ایسی قوم نہیں ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ امید ہے مجھے اور آپ کو سن کے، مجھے سنا کے اللہ و تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔